सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। कहा जाता है कि हमारे जितने बुज़ुर्ग अकाबिर उलमा थे, इन्होंने तो ऐसे ऐसे कुफ्रिया जुमले, ऐसी ऐसी तौहीन आमेज़ बातें अपनी किताबों में लिखी हैं कि जिनको पढ़ के लगता है कि ये बड़े उलमा भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ ये पीर हजरात कुछ बाज़ लोग होते हैं, मज़हब को अपनी एक दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए बज़ाहिर नज़र आते हैं, इनका मामला भी यही है। एक मिसाल सामने रखता हूँ और चाहता हूँ कि इस पूरे मसले को अप्रोच कैसे करना चाहिए, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं इस वक्त किताबों में, उनके बारे में हम क्या कहें। एक बहुत बड़े देवबंदी आलिम हैं मौलाना अशरफ अली थानवी, उनके बारे में कहा गया कि किसी मुरीद ने उनको आकर कहा, कोई इमदाद नामी उनका कोई रिसाला है, वह ख़त लिखा कि जी मैंने ख्वाब में देखा है और मैं कलमा पढ़ रहा हूँ अशरफ अली रसूलुल्लाह का। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस पे कोई मना नहीं किया, बल्कि कहा कि इससे तो हमारी तायीद ही होती है और ये बात सामने आती है कि हम सब मुत्तबे सुन्नत हैं। तो ये क्या मामला है, ये हमारे अकाबिर की जो ये इबारात पढ़ के सुनाई जाती हैं, एक तरफ हमें कहा जाता है कि वो तो बड़े आलिम थे, दूसरी तरफ इतनी वाज़ेह बात है कि भाई रसूलुल्लाह तो सिर्फ एक ही हो सकते हैं, तो ये अशरफ अली रसूलुल्लाह क्या चीज़ है? इस तरह की चीज़ें हर दौर में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फज़ला से मुतल्लक़ सामने आती रहती हैं। ये कोई हमारे इस बर्र सगीर का सिर्फ मसला नहीं है। अगर आप पिछली 14 सदियों की इल्मी तारीख़ पर निगाह डालें तो बड़े बड़े गैर मामूली उलमा, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात की ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो थोड़ा वहशत पैदा करती हैं। इसमें सही उसूल क्या है? सही उसूल ये है कि एक तो जिस तरह के आपने ख़ुद ताबीर फरमाया कि कोई जाहिल आदमी है, कहीं बैठा हुआ है, कोई उसने पीरी मुरीदी का कारखाना कायम कर लिया है, तो इस तरह के लोग तो बातें करते ही रहते हैं, उन्हें काबिल इतना नहीं समझना चाहिए। कोई चीज़ काबिल इतना कब होती? उस वक्त होती है कि जब वो हमारे सामने आई, उससे कुछ वहशत महसूस हो रही है, लेकिन उसको पेश करने वाले की एक हैसियत है, इल्म में है, अदब में है, सियासत में है, यानी किसी पहलू से एक हैसियत है उसकी। तो अब ये देखना चाहिए कि वो हैसियत क्या है। आपने जिस आलिम का नाम लिया है, यानी मौलाना अशरफ अली थानवी, वो कोई रास्ते में बैठे हुए पीर नहीं है, वो कोई ऐसे शख्स भी नहीं हैं कि जिन्होंने अपनी कोई दुकान लगाई हुई थी। वो हमारे बर्र सगीर के असातीन इल्म में से है। यानी अगर आप उस दौर के अहले इल्म की एक फ़हरिस्त बनाएं तो इस बर्र सगीर के चंद बड़े उलमा में उनका शुमार होगा। और ये ऐसा नहीं है कि उनके मोतक़दीन उनको ये हैसियत देते हैं। हर आदमी जो उनके काम को देखेगा वो ये मालूम कर लेगा कि वो हमारे उलूम से किस दर्जे वाकिफ़ हैं, वो फ़िक़्ह हनफ़ी में कैसा तबाहुर रखते हैं, वो लोगों की इस्लाह और इरशाद में कैसा गैर मामूली दर्क रखते हैं। ये कोई आसान सी चीज़ नहीं है कि आप अपने दौर में अवाम को भी मुतासर करें और आरिफीन को भी मुतासर करें। और वो आरिफीन किस दर्जे में है, यानी बाकी तो छोड़िए, खैर जो उनके अपने ज़ाविये नज़र के उलमा हैं, यानी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी और मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जैसे लोग उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाह और इरशाद के मनसब पर उनको फ़ायज़ समझते हुए उनकी बैत कर लें, तो मामूली शख्सियत नहीं है वो। तो पहली चीज़ जो मेरे नज़दीक तमाम लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि एक है कि इस तरह का कोई जुमला, कोई बात, कोई वाक़या किसी ने बयान किया और वो वाक़या किसी आमी की तरफ से है, किसी जाहिल ने बयान किया है, उसने कोई ऐसी बात कह दी है, कोई अपनी दुकान लगाए बैठा था। लोगों के यहाँ धोखेबाज लोग भी होते हैं, हर इल्म फ़न में होते हैं। आप ये देखते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तबीब हैं, जिनकी तरफ हम रजू करते हैं, लेकिन आपको माशरे में अताई भी मिल जाते हैं। तो मौलाना अशरफ अली थानवी कोई अताई नहीं है, कोई दुकान लगा के बैठा हुआ आदमी नहीं है, बहुत बड़े आलिम, और इसमें कोई शुबा ही नहीं है। यानी मुझे भी अगर अपनी राय देनी हो तो मैं ये कहूँगा कि वो हमारे अकाबिर अहले इल्म में से है, उनका काम हमारे सामने है। यानी ये राय भी ऐसा नहीं है कि कोई खुशअक़ीदा आदमी अपनी राय आपको दे रहा है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जो आप जानते हैं कि जिस दर्जे में चीज़ों को नक़्द की निगाह से देखता है, तो उनके काम से मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे मालूम है कि उनकी तफसीर बयानुल कुरान की क्या हैसियत है, मुझे मालूम है उनके मवाइज़ की क्या हैसियत है, मुझे ये मालूम है कि उन्होंने जिन फ़नून व उलूम पर वो महारत रखते थे उनकी तफ़हीम के लिए किस दर्जे की चीज़ें लिखी हैं,
ان سب سے میں واقف ہوں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کس درجے کا شخص ہے، پہلی بات یہ ہے۔ تو وہ ہمارے بر صغیر کے چند بڑے علماء میں سے، ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے۔ اس طرح کی کسی شخصیت کی بات جب آپ کے سامنے آئے تو علم و عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا صحیح محمل تلاش کیا جائے، یعنی یہ بات اس نے کہاں سے کی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں ہر صاحب علم کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کروں گا۔ اس طرح کی کوئی چیز امام غزالی جیسی شخصیت کی طرف سامنے آ گئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز امام شاطبی جیسی شخصیت کی طرف سے سامنے آ گئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز کسی اور بڑے آدمی کی طرف سے سامنے آ گئی ہے، تو یہ معلوم ہے کیونکہ میں اس کے باقی کام سے واقف ہوں، اس کی شخصیت کس درجے کی ہے اس سے واقف ہوں، اس کے علم میں کیا اثرات ہیں اس سے واقف ہوں، وہ علوم پر کیا نظر رکھتا ہے اس سے واقف ہوں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے اس سے واقف ہوں۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی نہ علم کے معاملے میں کوئی طفل مکتب ہے، نہ اصلاح و ارشاد کے معاملے میں کوئی معمولی شخص ہے، اور نہ جو کچھ ان کا کام ہمارے سامنے ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو کچھ جانتا نہیں، وہ اپنے علوم و فنون کو جاننے والے، اس کے جید عالم، جس فقہ کے وہ علمبردار ہیں اس فقہ کے غوامض پر نظر رکھنے والے، جس روایت کو ہمارے ہاں جو علم کلام کی اور تصوف کی روایت ہے اسی کے لوگوں میں سے ہیں، اس روایت کو اس کے اندر اتر کر سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس درجے کے کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات آپ نے لکھی ہوئی پڑھ لی یا آپ نے دیکھ لی تو سب سے پہلی چیز جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ چھوٹتے ہی اس کو یہ گستاخی ہو گئی، یہ بے دینی ہو گئی، یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ بالکل بچکانہ بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے عالم نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا صحیح محمل کیا ہے، یعنی یہ کس جگہ سے بات آئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتفاق کر لیں، بات غلط ہے تو غلط ہے، وہ بڑے سے بڑے آدمی سے یہ اگر صادر ہوئی ہے تو وہ غلط ہے، یعنی بات صحیح نہیں ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کی علمی حیثیت یہ ہے اور اس کا مرتبہ یہ ہے اور اس نے اتنا علمی کام کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی غلط بات بھی صحیح ہے۔ بات غلط ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمیں جو اصول ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیغمبروں کے سوا ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے، لیکن اس کا اس لب و لہجے میں ذکر کرنا یہ میرے نزدیک علم کے آداب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کرتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو پہلے یعنی آپ نے غلطی پر متنبع کرنا ہے نا، تو لوگوں کو آپ 3 مراحل سے گزاریے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس شخصیت کی بات پر میں نقد کرنے لگا ہوں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اور یہ مرتبہ و مقام کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، یہ اس کی کتابوں سے، اس کی تصنیفات سے، اس کی زندگی سے، اس کے علوم سے واضح ہے۔ یعنی جو آدمی ان علوم کی روایت سے واقف ہے وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے بارے میں استخفاف کا کوئی جملہ بھی کہے۔ ایک بڑے عالم کے بارے میں گفتگو جس کی بڑی خدمات ہیں اور جس نے مسلمانوں کو دین بتایا ہے، جس نے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، جو بھی اس کا نقطہ نظر تھا، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے نقطہ نظر میں 10 باتوں پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے اپنے مخاطبین کو کہ یہ اس عظمت کا آدمی ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ اپنی روایت کی عظمتوں سے واقف بھی رہیں اور انہیں معلوم بھی ہو کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہر آنے والا جب چاہے آ کے استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنا لے۔ پھر مجھے یہ بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی پہلا مرحلہ جب مکمل ہو جائے تو پھر مجھے بتانا چاہیے کہ دیکھیے جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس شخصیت کے بارے میں، اس کا اپنا تصور کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، یعنی اس کا اپنا فریم ورک کیا ہے، وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی فن سے متعلق ہے وہ جملہ تو اس پورے فن کا پس منظر مجھے بتانا چاہیے، اور اگر وہ دین کی کسی تعبیر سے متعلق ہے، اصلاح و ارشاد سے متعلق ہے، تو اس میں اس کا پورا پس منظر بتانا چاہیے۔ یہ کیا اصول ہے؟ یہ ہے کہ میں کسی ایلوپیتھی کے بڑے ماہر پر گفتگو کر رہا ہوں، تو کیا میں ہومیوپیتھی کے اصولوں کا اطلاق اس پر کر دوں گا؟ نہیں کرنا چاہیے نا۔ یا طب قدیم جس کو ہم طب یونانی کہتے ہیں اس کے اصولوں کا اطلاق کروں گا؟ کسی بھی علم و فن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی ایلوپیتھی کے باہر سے بات کریں
تو غیر ممکن ہے کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں یہ کہہ کے آپ کے پاس سے چلا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی آپ کا ایک تصور ہے اور ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں، کہہ سکتا ہے نا یہ بات. اچھا، لیکن یہ صحیح اصول نہیں ہے تنقید کرنے کا. آپ کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو فن ہے یا یہ جو علم ہے، اس علم میں کیا چیز ہے جو اس کا فریم بناتی ہے. یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جلیل القدر عالم، میں پھر عرض کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے وقت ہمارا سر جھکنا چاہیے ادب کے ساتھ. ہمارے یہ جلیل القدر عالم دینی روایت میں، دین کے فہم میں جس روایت سے متعلق ہے وہ روایت ہے کیا، یہ دیکھنا چاہیے نا پہلے. یعنی یہ ایلوپیتھی کے ماہر ہیں، یہ ہومیوپیتھی کے ماہر ہیں، کیا ہے ان کا پس منظر، کیا چیز ہے. تو یہ دیکھیے کہ وہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے بڑے لوگوں میں سے. یہ آپ جانتے ہیں کہ دین کی صوفیانہ تعبیر کو میں ہدف تنقید بناتا ہوں، لیکن اس کو ایک طرف رکھیے، پہلے تو سمجھنے کا کام ہے نا کہ وہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں ہمارے ہاں. دین کی یہ صوفیانہ تعبیر یہ لوگوں کی اصلاح سے متعلق کیا فریم دیتی ہے. یعنی ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے نا، عام طور پر یہی مانا جاتا ہے، لوگ ہیں، ایک عالم لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، یہ فریم کیا دیتی ہے. میں اس وقت اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو ان کا زاویہ نظر یا وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھیں گے یا اس روایت کے بڑے علماء جیسے دیکھتے ہیں، امام غزالی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک اور ان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، کس زاویے سے دیکھیں گے. یہاں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ انسان اپنی ذات اور اپنی نفسیات میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ مجردات سے متعلق نہیں ہو پاتا. یعنی چیزیں اگر اس کے سامنے محسوس صورت میں نہیں آتی تو یہ اس کی طبیعت میں احتزاز نہیں پیدا کرتی. یہ ذہنی اور فکری لحاظ سے ان کو قبول بھی کر لے تو وہ اس کی شخصیت سے متعلق نہیں ہوتی، اس کی نفسیات سے متعلق نہیں ہوتی. اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ اس سے متعلق نہیں ہوئیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپنے ایمان اور عقائد کی فہرست آپ کو پکڑا دے، لیکن جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے ایمان کے نتیجے میں وہ پھر پیدا نہیں ہوتی. یہ پہلا مقدمہ ہے کہ ایک محسوس تعلق ہے جو اس کا باعث بنتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اللہ جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی لیے تو بھیجے کہ لوگ ان کو دیکھیں. خدا نہیں نظر آتا، یعنی خدا کے لیے تو آپ کو ذہنی تجریز کرنا پڑتی ہے. میں بھی اگر بیٹھ کے تصور کروں اچھا اس کائنات کا خالق کیا ہے، کہاں ہے، تو کوئی تصور قائم نہیں ہوتا نا. ایک علمی استدلال میں کر لوں گا آپ کے سامنے یا کچھ آثار شواہد پر توجہ دلا دوں گا. تو رسول اللہ کی شخصیت یہ یا رسول اللہ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی شخصیت، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت جس وقت خدا کے پورے تصور کے جو نتائج انسانی شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں ان کا مجسم بنتی ہے تو انسان کا اس کے ساتھ ایک محسوس تعلق پیدا ہوتا ہے. یعنی نفسیات انسانی اس کے بغیر اپنے باطن میں احتزاز یا کیفیت محسوس نہیں کر پاتی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ رشید احمد صدیقی نے جو اردو زبان کے بڑے ادباء میں سے ہیں، علامہ اقبال پر ایک تبصرہ کیا ہوا ہے. علامہ اقبال بھی ہمارے دور کے بڑے لوگوں میں سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اقبال اسلام سے زیادہ بانی اسلام سے متاثر تھے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جو خدا کا پیغمبر ہے اس کی ذات. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں رسول اللہ کی شخصیت کس طرح ایک محور کی طرح متعلق ہوتی ہے. یعنی آدمی کو کچھ دین کا پتہ نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا، لیکن وہ ایک ایمانی کیفیت محسوس کرتا ہے رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو مولانا اشرف علی تھانوی جس روایت سے متعلق ہیں اس میں اصلی ہدف کیا ہے؟ اصلی ہدف یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، لوگوں کو خدا شناس بننا چاہیے اور خدا شناسی کے مختلف مراحل پر لے جانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. وہ دعوت کا، ارشاد کا، اصلاح کا مقصد یہ سمجھتے ہیں. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے ان کا زاویہ نظر یہ ہے کہ جب تک ایک محسوس تعلق نہیں ہوگا تو نامحسوس حقیقتیں یا مجردات کے ساتھ انسان کو کیفیت پیدا کر کے متعلق نہیں کیا جا سکتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سب مقدمات پر تنقید ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، بات سمجھنی چاہیے پہلے ان کی. اس کے لیے اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی. اب کیا ہو، اب تو خدا بھی نظر نہیں آتا تھا، پیغمبر بھی نظر نہیں آتا. یعنی خدا تو نظر آئے گا بھی نہیں قیامت تک، اس کے بعد ہی امکان ہے.
لیکن یہ کہ پیغمبر کے معاملے میں چلے ایک توقع پیدا ہوتی تھی، نبی آتے تھے، اب تو کوئی امکان نہیں رہا، تو اب پھر یہ چیز کیسے پیدا کی جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی نفسیات کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی مرشد، کسی شیخ کو اس جگہ کھڑا کر دیا جائے، یعنی گویا خدا اس کے اندر بول رہا ہے، گویا وہ خدا کا منبع الہام بن گیا ہے، گویا اس کے ساتھ تعلق سے تم وہ منازل طے کر سکتے ہو، تاکہ وہ پہلے ایک محسوس تعلق میں جڑ جائے تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے اوپر لے جایا جا سکے۔ یہ فریم ہے اصلاح کا۔ دیکھیے مقصد کتنا اعلیٰ ہے، اس مقصد کے لیے جو فریم بنایا گیا وہ انسانی نفسیات کے کتنا قریب ہے، یہ تو آپ مانیں گے نا، یہ تنقید کسی اور وقت میں کر لیں گے۔ اس فریم کے اندر کھڑے ہو کر ایک شخص ہے جس نے ان کے ساتھ یہ ارادت کا تعلق قائم کیا ہے، مولانا شریف ثانی صاحب، وہ کس لیے آیا ہے؟ اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ جو اصلاح کا فریم ہے وہ مولانا کا یہ ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ پہلے مرحلے میں میری آپ کی طرح یہ تقریر نہیں فرمائیں گے کہ عقیدت تو صرف اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، آؤ تمہیں خدا کی طرف پہنچاتے ہیں، خدا کی کتاب سے متعلق ہو۔ ہم تو ایک معمولی طالب علم ہیں، یہ گفتگو نہیں ہو سکتی اس فریم میں۔ اس میں اس شخص کو یہ بتانا پڑے گا کہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے تمہارے مرشد میں مجسم ہوا ہے، یعنی اب گویا پیغمبر نے جو طریقہ دنیا کے اندر چھوڑا تھا اس کی تجسیم اگر ہو سکتی ہے تو اسی شخص میں ہو سکتی ہے، وہ اس طرح متعلق ہو تاکہ اس کی نفسیات پہلے بالکل درست رخ پر آ جائے۔ آپ کبھی اس زمانے کی جو جدید نفسیات ہے اس کے ماہرین کیا دیکھیے نا کہ کسی آدمی کو جب کسی نفسیاتی الجھن سے نکالنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ تو انسان جس وقت اپنی اصلاح کے لیے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کا تعلق ایک شیخ اور ایک مرشد کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کیا جائے۔ اس زندہ تعلق میں محبت ہوگی، غیر معمولی تعلق خاطر ہوگا، اور اس پہلے مرحلے میں آدمی کو نہ خدا اتنا یاد ہوگا نہ رسول اتنا یاد ہوگا۔ اس کیفیت میں آپ جانتے ہیں کہ خواب کیسے آتے ہیں، یعنی خواب کیا چیز ہے؟ خواب میں ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے باطن میں جا کر مشہود ہو جاتی ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تمثیل میں بدل جاتی ہیں۔ تو اس شخص نے جب ارادت کا تعلق قائم کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے باطن میں جو احساسات پیدا ہوئے ہیں وہی خواب میں آئیں گے۔ ان احساسات میں مولانا اشرف علی تھانوی اب رسول اللہ کی جگہ پر آ گئے، یعنی تمثیل میں۔ دیکھیے یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، تمثیل میں، خواب میں تو تمثیل ہوگی نا، وہ اللہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، سورس آف انسپریشن بن کے، سورس آف انسپریشن بن کے اس کے اندر وہ ایک تمثیل میں ڈھل گئے ہیں، اور وہ تمثیل ہے جس کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں خواب، اس نے خواب دیکھا ہے۔ اب جس آدمی نے اس فریم میں لا کر اس کی اصلاح کرنی ہے وہ اس موقع پر کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہی کہے گا نا اس کو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی پہلا مرحلہ تمثیل ہے اس کی، کہ پہلا مرحلہ طے ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اندر وہ محبت، وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے، تم میری ذات میں سنت کا ظہور دیکھنے لگ گئے ہو۔ یہ چیز گویا اس کے لیے ایک مسرت کی چیز ہے کہ یہ ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں یعنی اپنی الجھنوں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، اس کی مجھے اصلاح کرنی ہے، پہلا مرحلہ طے ہو گیا، یہ جو غلطی کر رہا ہے یہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے، ایک معالج یہی کرتا ہے۔ اب ان کے فریم میں رکھ کے دیکھیے تو یہ بات اس طرح ہے، جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے، نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا، اس کو گستاخی قرار دے دے گا، یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو اللہ میاں دیکھ سکتا ہے، تو اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں، نہیں، اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی خدا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ یہ بات ہے، بڑی حکیمانہ بات ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں اس سارے تصور سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ اختلاف کو بیان کرنے کا موقع نہیں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ تنقید کریں تو پہلے اس کو ان کی بالکل صحیح جگہ پر رکھ کر بتائیں وہ چیز کہاں کی ہے۔